औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज अराई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक। नाजरीन, कोहे नूर न्यूज़ की हमेशा से ये रीत रही है, हमेशा से ये काविश रही है कि हक और सच को दिखाया जाए, हक और सच को बताया जाए, गरीब कमज़ोर मजलूम का साथ दिया जाए, अमीर ताकतवर और जागीरदाराना निज़ाम का डट कर मुकाबला किया जाए। नाजरीन, आज के अहम मौज़ूआत पे जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले महंगाई। महंगाई जो है इसका ताल्लुक ये महंगाई जो है पाकिस्तान का एक अहम तरीन मसला है, हर फैमिली का मसला है, बल्कि मैं कहता हूँ हर अफराद का इसके साथ बराह रास्त ताल्लुक है। लेकिन महंगाई कम होती नजर नहीं आती। उसकी क्या वजह है? जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो हमारी इंतजामिया हैं, जो कानून बनाने वाले, जो पॉलिसियां बनाने वाले हैं, उनको इस महंगाई जो मसला है उनका लगता है इसके साथ कोई मसला उनको दरकार नहीं, जो कि उनको पता नहीं लगता कि महंगाई है या नहीं है। हुकूमत दावे करती नजर आती है कि जो मईशत है, जो महंगाई है, ये 13% तक महंगाई जो है कम तरीन सतह पर आ गई है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अवाम को देखा जाए तो अवाम खुदकुशियां करती नजर आती है। इसके साथ डिस्कस करेंगे हम इलेक्शन, सेनेट का जो इलेक्शन केपीके में हुआ, पंजाब में हुआ, इस पर डिस्कस करेंगे। केपीके में वही आवाज बुलंद हुई जो हर किसी इलेक्शन के बाद धांधली, खरीदारी, हॉर्स ट्रेडिंग, ये आवाजें चलती हैं वहां पे। पंजाब में भी मुकम्मल हुआ, कोई इस तरह की आवाज, कोई इस तरह के कोई चीज देखने में नहीं आई कि कोई वहां पर कोई इस तरह के असेंबली में कोई बदमजगी देखने में आई हो, या कोई भी इस तरह का इंसिडेंट वहां पर नहीं देखने में आया। तीसरा जो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, कि हवा की बेटी को एक बार फिर बर्बरियत का निशाना बनाया गया। क्या वजह है कि हवा की बेटी को बर्बरियत का निशाना बनाया गया? रियासत कहां खड़ी है? और जो वहां का बलूचिस्तान में जो वहां पर पंचायती सिस्टम है, जिरगा सिस्टम है, वो कहां खड़ा है? रियासत कहां पे खड़ी है? हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जमात इस्लामी के अमीर हैं ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब, और मोहम्मद अब्दुल्ला वदूद शाही साहब, जिनका ताल्लुक जेयूआई से ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। और इसके साथ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे नून लीग से जिनका ताल्लुक है, पीटीए से जिनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अंसारी साहब? क्या कहेंगे अंसारी साहब, महंगाई पे दिन ब दिन जो है इसका जिन बेकाबू होता नजर आता है, क्या कहेंगे आप? गुजारिश ये है कि हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं, वो सच्ची बात तो ये है कि 77 साल से उसमें कोई इनकलाबी तब्दीली नहीं आई। डंग टपाओ सारे मामलात हैं। हर साल जून के महीने में बजट पेश होता है, और बजट जो है वो फिगर्स का गोरख धंधा है। पढ़ी लिखी प्लानिंग भी कह सकते हैं इसे। जी हाँ, आप उसको जो भी नाम दे लें, लेकिन हर साल बजट के मौके पर हुकूमत जो है वो इस तरह के दावे करती है कि हम कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे, हम आवाम के ऊपर कोई बोझ नहीं डालेंगे। लेकिन सच्ची बात यह है कि कोई बजट भी पाकिस्तान का, वफाकी हुकूमत का ऐसा नहीं बना जो खसारे का बजट ना हो। और फिर अब अलमिया ये होता चला जा रहा है कि एक अरसे से आईएमएफ ने जो पोजीशन ली है, और आईएमएफ जिस तरह कर्जों पर कर्जे दे भी रही है और हमारे हुक्मरान उनको वसूल भी कर रहे हैं, अब सूरत हाल ये है कि जो कर्जे हमने वसूल किए हैं उससे ज्यादा हमें हर साल सूद उसका वापस करना पड़ रहा है। यानी वो कर्जा देते इसलिए है कि उनको रिटर्न किया जाहिर है वो इसी मकसद के लिए देते हैं। और फिर आईएमएफ शराइत जो है वो अपनी कड़ी शराइत रखती है। वो शराइत ये रखती है कि ये जो आपने कर्जा हमसे वसूल किया है, ये आप वसूल कैसे करेंगे, आवाम से कैसे वसूल करेंगे, और उसमें वो नए नए टैक्सेस जो है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं और वो इनको तरीक़ेकार बताते हैं। ऐसा अब महसूस होने लगा है पिछले कुछ सालों से कि हमारे पास ये सलाहियत भी अब मौजूद नहीं रही कि हम अपना बजट खुद बना सकें। हमें बना बनाया बजट जो है वो आईएमएफ तश्तरी में रखकर पेश करता है, और हम पार्लियामेंट में अरकान असम्बली के हाथ खड़े करवाकर ये समझते हैं कि ये सारा बजट जो है वो पास हो गया। लेकिन हकीकत ये है कि ड्यूटी लगाई जाती है, उस तरह इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। जाहिर है जी, ये तो देखें ना, अब मैं साबका हमारे हुक्मरान वजीर आजम साहब जो आजकल जेल में हैं,
وہ تو واضح طور پر کہتے تھے کہ مجھے ہر سال بجٹ پر ایجنسیوں کو کہنا پڑتا تھا کہ پارلیمنٹ کے ممبران کو جو ہے وہ اسمبلی میں لے کر آئے تاکہ وہ بجٹ کو پاس کرنے کے لیے ہاتھ کھڑے کریں. اور حقیقت ہے یہ کہ ہمارے اراکین پارلیمنٹ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ بجٹ کی جو موٹی موٹی کتابیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں ان کو وہ پڑھ بھی لے. اور ہم غلامی کے توق ہم نے اس طور پر اپنے اوپر ڈال رکھا ہے کہ وہ بجٹ بھی جو ہے، بجٹ کی جو دستاویزات ہیں وہ انگریزی میں پیش کی جاتی ہیں، انگلش میں ہوتی ہیں، اور ہمارے پارلیمنٹین جو ہیں اللہ ماشاءاللہ چند ایک ایسے ضرور ہوں گے، میں سب کے بارے میں تو نہیں کہتا، کہ جو صحیح طرح سے اس کو سمجھ بھی نہیں پاتے. اکثریت ایسے لوگوں کی ہے. اور پھر دیکھیں میں اس موقع پر ایک آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ جب منظور ہوا تو ہم نے بہت واویلا کیا اس کے اوپر، عدالتوں میں بھی گئے، اور جب ہم اراکین پارلیمنٹ سے ملے اور ان کے ساتھ بات کی کہ بھئی دیکھیں یہ آپ نے کیا پاس کیا، کیا منظوری دی ہے، اور اس میں تو اس کے یہ نقصانات ہوں گے، یہ شرعی طور پر، اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، اسلامی طور پہ بھی درست نہیں ہے. میں نے تو عرض کیا نا شرعی طور پر. لیکن اراکین پارلیمنٹ کا یہ کہنا تھا، وہ ہکا بکا رہ گئے یہ سن کر کہ اس کے یہ نتائج نکلیں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہماری پارٹی نے کہا کہ بس ہاتھ کھڑا کر دیں، یہ منظور ہے، تو ہم نے منظور کروا لیا. اور خواتین خاص طور پر، خواتین اراکین پارلیمنٹ جن کو اس کے بارے میں تصور ہی تھا، وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ تو جو ہمارے مخنث حضرات ہیں ان کی فلاح و بہبود کا قانون ہے، لیکن وہ بالکل اس کے اگینسٹ تھا. ان کو سے تو بیچاروں سے ان کے کوئی فلاح و بہبود نہیں ہوئی، بلکہ جو رائٹس ان کو پہلے مل رہے تھے وہ بھی ختم کلوز ہو جانے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مہنگائی کی شرح یہ بھی گورکھ دھندا ہے کہ کہتے ہیں کہ 13% کم ہو گئی ہے. بھئی کہاں کم ہو گئی ہے؟ فیلڈ میں تو مہنگائی جو ہے وہ اسی طرح موجود ہے. اور پھر اس سے بڑی المیہ جو ہے ہمارا یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے عللے تللے ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جب بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے، دیکھیں نا آپ ابھی حالیہ مطلب چند ماہ پہلے پارلیمنٹ کے اراکین نے اپنی مرضی سے 300-400% جو ہے اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر لیا، تک اضافہ ہوا جی، اور پھر 900% تک. جی میں عرض کرتا ہوں کہ اسی طرح وزراء نے اپنی تنخواہوں میں اضافہ کیا، اور وہ کسی بجٹ میں شامل نہیں ہے. بھئی یہ جو بار بار منی بجٹ آتے ہیں یہ اصل میں عوام کی کمر توڑ رہے ہیں. سوال کرنے پر کہا جاتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، تو جو غریب آدمی ہے جس کی آپ 37,000 تنخواہ کرتے ہیں وہ ضرورت مند ہے. میں تو یہ عرض کرتا ہوں آپ سے کہ دیکھیں کہ اراکین پارلیمنٹ کو کئی سو گنا تنخواہوں میں اضافہ، مرات میں اضافہ، یعنی جو 7 لاکھ سے لے کر اور 12 لاکھ 13 لاکھ روپے تک منتھلی اپنی سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے اراکین پارلیمنٹ جن کو تو والنٹیئرلی یہ کام کرنے کے لیے عوام نے چنا تھا، وہ اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر رہے ہیں. لیکن یہی حکومت، یہی وزراء جو ہیں وہ مفت بجلی بھی استعمال کر رہے ہیں، مفت پیٹرول بھی استعمال کر رہے ہیں، دیگر مرات بھی حاصل کر رہے ہیں، لیکن عوام کو 10 15 20 روپے کا ریلیف نہ بجلی میں دینے کے لیے تیار ہیں، نہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ پوری دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، یہ اس میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اس لیے مختصر جو ہے وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ حکمرانوں کو بھی اور سابقہ حکمرانوں کو بھی عوام کو ریلیف دینے سے کوئی دلچسپی نہیں. اچھا یہ بتائیے گا، آپ کام کرتے بھی نظر آتے ہیں، خدمت کرتے جماعت اسلامی نظر آتی ہے، لیکن الیکشن میں آپ کو وہ رزلٹ نہیں ملتے، پھر آپ احتجاج کرتے سڑکوں پہ ہر سال، ہر مہینوں 2-4 مہینے، بلکہ آپ کہیں کہ ہر ماہ بھی احتجاج کرنا پڑتا ہے آپ کو. لیکن پھر آپ کہاں کھڑی ہے؟ آپ کی پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ ووٹر کہاں کھڑے ہیں آپ کے؟ دیکھیں ہمارا کام جس طرح میڈیا کے ذمہ ایک کام ہے نا، اور میڈیا کے ذمہ یہ کام ہے کہ جو مشکلات عوام کو درپیش ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان کو ہائی لائٹ کیا جائے، ان کو لوگوں کے سامنے، حکام کے سامنے پیش کیا جائے. آپ کے تو پروگرام کا نام ہی عوام سے حکام تک ہے، وہاں تک پہنچانے کا آپ فریضہ جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں. اس میں جو رکاوٹیں ہیں آپ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، اس میں دیکھیں اس میں بھی جو آپ کے اوپر پابندیاں ہیں، جو جن مشکلات سے گزر کر آپ پیکا ایکٹ ہے پہنچاتے ہیں، پیکا ایکٹ جو ہے اس کے اوپر بہت احتجاج بھی ہوا. میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بھی رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے، رائے عامہ کو تیار کرنے کے لیے کہ یہ چہرے جب تک بدلتے رہیں گے اس وقت تک اس ملک میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اس سسٹم کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. یہ نظام بدلے گا، تبدیل ہوگا تو پھر اس بات کی توقع پیدا ہوگی کہ یہاں سے کوئی بہتر. ابھی دیکھیں نا ایجوکیشن ہماری ایسی ہے کہ ایجوکیشن لیتے ہیں
بی ایس کا سسٹم شروع کر دیا ہے, انٹرمیڈیٹ کے بعد بی ایس کرتے ہیں بچے, بی ایس کرنے کے بعد پھر ایم ایس بھی کرتے ہیں, لیکن نوکری نہیں ملتی. تو یہ کس لیے تعلیم دی جا رہی ہے, کس لیے پڑھائی کی جا رہی ہے؟ وہ بھی ایک مافیا ہے. وہ بھی دیکھیں نا, وہ ایجوکیشن بھی جو ہے وہ اب مافیا کے حوالے ہو گئی نا. دیکھیں چینی بھی مافیا کے حوالے, چینی جو ہے جب وافر مقدار میں یہاں پر پاکستان میں موجود تھی, اس وقت انہی حکمرانوں نے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی. جب چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو گئی اور یہاں پر تنازع پیدا ہوا تو پھر امپورٹ کرنے کی اجازت دی. چینی کی بات آپ کر رہے ہیں, جتنی چینی انہوں نے ایکسپورٹ کی ہے اتنی ایکسپورٹ کرنی پڑی ہے. ان کے اعداد و شمار دیکھیں آپ, ان کی ہم کیا کہہ سکتے ہیں, آپ بہتر بتا سکتے ہیں اس میں کہ یہ ناقص حکمت عملی ہے یا کیا ہے یہ کہ 7.65 میٹرک ٹن آپ نے ایکسپورٹ کی ہے اور 7.50 آپ نے امپورٹ کی ہے. اچھا میں عرض کرتا ہوں نا, دیکھیں یہ ناقص حکمت عملی نہ کہیں اس کو, یہ ان کی حکمت عملی ہے. ان کے یہ مافیا جو ہے وہ اقتدار کے ایوانوں میں موجود ہے, چینی مافیا اقتدار کے ایوانوں میں موجود ہیں. یہی حکمران ہے نا جی, میں اب کس کس کا نام لوں, ان کی شوگر بلیں, میرے اور آپ کی شوگر بل تو نہیں ہے. اچھا پھر کیا کرتے ہیں, یہ مزاروں سے گنا خرید لیتے ہیں, ان کو پیمنٹ نہیں کرتے, ان کو پیسے ادا نہیں کرتے, ان کو تنگ کرتے ہیں, رلا دیتے ہیں. چینی کی قیمت جو ہے حکومت نے پورا ٹل کا زور لگا رہی ہے, وہ قیمت کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہی ہے. کس لیے ناکام رہی ہے کہ جنہوں نے کنٹرول کرنی ہے وہ تو اقتدار میں موجود ہیں. اچھا اسی طرح گندم دیکھیں, گندم کی پیداوار جب شاندار پیداوار ہوئی اور گندم جو ہے وافر مقدار میں موجود تھی, اس وقت ہزاروں میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ باہر سے امپورٹ کر لی گئی, یعنی جگہ نہیں تھی رکھنے کے لیے, اور تازہ فصل تیار تھی. اپنی سستے داموں بیچتے ہیں اچھی کوالٹی کی, اور وہاں سے جو ناقص کوالٹی ہے وہ مہنگے داموں خریدتے ہیں. تو یہ کون خریدتا ہے اور کون فروخت کرتا ہے, کس کو اجازت دی جاتی ہے اپنا ایکسپورٹ کرنے کی اور کن کو اجازت دیتی ہے امپورٹ کرنے کی؟ یہ سب مافیا میں بیٹھے. آپ بتائیں کہ مولانا صاحب نظام بدلیں گے یا ایسے ہی چلتا رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ نے گفتگو کا موقع مجھے عطا فرمایا. بات سیدھی سی ہے کہ ایک وقت تھا جب اس ملک میں سیاست تھی اور اس وقت عوام کے مسائل ڈسکس ہوتے تھے, عوامی مفادات کے لیے سیاسی جماعتیں آوازیں بلند کیا کرتی تھیں. ہمیں بھی یاد ہے اپنا وہ 80 85 اور 90 کا دور, کہ جب اس ملک کے اندر ہر جماعت اگر ذرا سا بھی عوام کا کوئی مسئلہ آیا تو وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی. لیکن بدقسمتی سے ضیائی ماشاء اللہ نے ایسا ماحول بنایا کہ اس نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سیاست کو کریش کیا, اور غیر جماعتی سیاست کا جو رواج ڈالا 1985 کے الیکشن میں, اس کے بعد تو بس پھر دولت والے اور دھونس دھاندلی والے اور کچھ ایسے ادارے جنہیں لوگ حساس کہتے ہیں, ان کی بے حسی کے جو نمونے تھے وہ سامنے آنے لگے. اور پھر آہستہ آہستہ اب یہ سیاست جو ہے وہ کمرشلزم کا ایک آج نقشہ پیش کر رہی ہے. جس کے پاس جتنا زیادہ پیسے اور سورس ہیں وہ اتنا بڑا سیاستدان ہے. اب اس کے ہوتے ہوئے آپ اور میں کہیں کہ جی ہم یہاں عوام کو کوئی ریلیف دے سکیں گے, کچھ ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک کہ واپس یہ سیاسی جماعتیں اپنی سیاست پہ واپس نہیں آئیں گی. اور سیاست کا معنی کیا ہے کہ معاملات مملکت اور ریاست کو چلانے کے لیے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے بہتر تدبیر کرنا, یہ سیاست ہے. لیکن یہاں سیاست نام ہو گیا کرپشن پہ پردے ڈالنے کا, لوٹ مار کا, اقربا پروری کا, پیسوں کے بل بوتے پہ اپنے آپ کو آئین اور قانون سے ماورا رکھنے کا. تو ان سارے معاملات کو جو بعض طاقتیں چاہتی تھیں پاکستان کی ترقی کو روکنا, انہوں نے اس وقت سے ایسی زنجیریں پہنا دی ہیں ماشاء اللہ کے تحت کہ جس کے بعد بس وہی ضابطے بڑھتے چلے گئے, اور کبھی وہ ماشاء اللہ والے پردے کے پیچھے آ جاتے ہیں, کبھی سامنے آ جاتے ہیں, لیکن ضابطے وہی چل رہے ہیں. اور یہ جتنے خاندان آئے ہیں آپ دیکھیں سیاست کے اندر 1985 کے غیر جماعتی الیکشن کے بعد وہی چلتے آ رہے ہیں, انہی کے آگے معاملات چل رہے ہیں, اور ان کی وہ ہوس ختم ہی نہیں ہو رہی.
अब मुझे नहीं पता कि ये जिन्होंने इतनी लूट मार करके इतना कुछ जमा कर लिया, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, बेचारी आवाम जो इन चीजों का शिकार है उसके पास तो सर खुजाने को टाइम नहीं है, उनको फुर्सत नहीं है रोने दो से, वक्त की रोने खाना से रोटी पूरी नहीं होती। उनके मुफादात जो हो सकते थे कभी वो तो बेचारों ने देखे ही नहीं, अब तो उनके लिए जान के लाले पड़े हुए हैं। तो आप देखें कि ये जो तबका इतना लूट मार करके बैठ गया, जिनकी लूट मार की दास्तान ने यहां से किसी की लंदन तक और किसी की लंदन से यहां तक, कोई कहीं कोई कहीं, ये सारे आखिर सोचे तो सही, जितने इनके बड़े गुजर गए इस माहौल के अंदर, उनमें से कौन है जिसने सोने का कफन पहना, कौन है जिसने सोने की कब्र बनवाई? आज इनमें से कौन है जो सोने का नवाला खा सकता है? कोई भी नहीं है। लेकिन एक हवस है, हिर्स है, और वो इंसानी जिबिल्लत नहीं है। हिर्स और हवस के न किसी और के काम आए और न मेरे पेट में उतर सकता, जगह नहीं है। तो ये आपको नजर आएगा एक फितरत एक जानवर की, कुत्ते की। दूसरा हमारे साथ सीनियर रहनुमा जो नून लीग है डॉक्टर आसिफ बाजवा साहब हैं लाइन पे, हमारे इनसे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब आपकी पार्टी कहती है कि जो महंगाई की शरह है ये 13% तक नीचे आ गई है, तो अवाम तो उसी तरह परेशान है, इस पे क्या कहेंगे आप? इसमें क्यों महंगाई काबू नहीं आ रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। सर गुजारिश ये है कि अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएं और जब वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस के जरिए पीएमएल-एन और दीगर कोलिशन पार्टीज ने तरीके अदम एतमाद के बाद जो गवर्नमेंट बनाई, उस वक्त क्या सूरत हाल थी, और उसके बाद जब केयर टेकर आए उस वक्त क्या सूरत हाल थी, और आज 2024 के इलेक्शन के बाद आप इन तीनों चीजों का, तीनों अदवार का आपस में कंपैरिजन करें, फिर समझ आ सकती है कि क्या महंगाई थी और अब क्या नहीं है। हम ये नहीं कहते कि हमने चीजें फ्री कर दी हैं, हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत बढ़ गया है, लेकिन सब चीजें आपके सामने हैं। उस वक्त जब जाने वाले प्राइम मिनिस्टर ने जो एक कमिटमेंट या एमओयू साइन किए थे आईएमएफ के साथ या वर्ल्ड बैंक के साथ कि हम पाकिस्तान की करेंसी को 20% डिक्रीज करेंगे और 10 रुपए लीटर पेट्रोल को बढ़ाएंगे जी, लेकिन उन्होंने 10 रुपए लीटर पेट्रोल को बढ़ाने की बजाय 10 रुपए कम कर दिया, और गवर्नमेंट का आईएमएफ के साथ जो ट्रस्ट था, डॉक्टर साहब ये तो बातें जो भी हुकूमत चली जाती है इसी तरह की जाती है, अवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपके जो जमात है उसके मुताबिक अवाम को रिलीफ मिल रहा है, लेकिन अवाम तो खुदकुशियां करने पे मजबूर है। देखिए सर, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में हमेशा से ही अवाम बेचारे जो है महंगाई की चक्की में पिसते रहे हैं, और आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि लोग बड़े परेशान हैं, लोगों की कुव्वत खरीद बहुत कमजोर हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, लोग रोजी रोटी के लिए परेशान हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जो क्वेश्चन ये था कि क्या गवर्नमेंट कुछ रिलीफ देने में कामयाब हुई है या नहीं। क्या आप नहीं समझते कि पंजाब में जब से ये सीएम आई हैं, उन्होंने जब से कंट्रोल किया है, बड़ी क्रिटिसिज्म का शिकार भी हुई है कि आपने गंदम के रेट्स जो थे उनको कम नहीं किया और ना बढ़ाया है, बल्कि गंदम खरीदी तक नहीं, और किसान बेचारे बड़े परेशान हैं। चीनी पे क्या हो गया? ये जियाउद्दीन अंसारी साहब आपसे बात करना चाहते हैं, चीनी पे डिस्कस करना चाहते हैं आपसे। साहब जी जरूर करें, उनकी बात सुन लेते हैं। जी फरमाएं जी अंसारी जी, साहब। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि चीनी जब वाफर मिकदार में पाकिस्तान में मौजूद थी, तो उस वक्त हुकूमत ने चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी, चीनी एक्सपोर्ट हो गई। और फिर हुआ ये कि जब चीनी की कीमतें बढ़ना शुरू हुई और गवर्नमेंट जो है उनको कंट्रोल ना कर पाई शुगर मिलों को, तो फिर उसके बाद चीनी को इंपोर्ट करने की परमिशन जो है वो दे दी गई। अच्छा, अब होता ये है
کہ جتنی چینی آپ نے ایکسپورٹ کی تھی اتنی چینی جو ہے وہ آپ امپورٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن ریٹ 140 سے 200 ہو گیا. اب میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ حکومت پاکستان کی بد انتظامی ہے کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہماری ضروریات کیا ہیں. ہم اپنی ضروریات سے زائد جو ہے وہ چینی تو ضرور ایکسپورٹ کرنی چاہیے اور ہونی بھی چاہیے, زیر مبادلہ کمانا چاہیے, لیکن وہ چینی جو ہماری ضروریات پوری نہیں کرتی اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ اور پھر یہ کہ جب قیمت بڑھی ہے, قیمت یہاں سے بڑھنا شروع ہو گئی تو پھر اعلان کر دیا گیا کہ جی اب وہی چینی واپس. جی باجوہ صاحب اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں سر, بالکل اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چینی کو جو ایکسپورٹ کیا گیا ہے وہ ایکسپورٹ نہیں کی جانی چاہیے تھی, لیکن میں بڑے ادب سے یہ گزارش بھی کرنا چاہوں گا کہ آج 20 جولائی تک قطعی طور پر کسی قسم کی کوئی چینی امپورٹ نہیں کی گئی, اور جو 200 روپے کا ریٹ تھا وہ 180 روپے کے اوپر دوبارہ آ چکا ہے, اور گورنمنٹ نے ریٹ کنٹرول کر لیا ہے, اور اب عوام کو جو کنٹرول ریٹ ہے اس کے اوپر چینی مہیا کی جا رہی ہے. ان لوگوں کو جب پتا چل گیا ہے کہ چینی امپورٹ ہونے جا رہی ہے, انہوں نے اپنی جو سٹاک رکھے ہوئے تھے وہ اوپن کر دیے ہیں, اور یہ گورنمنٹ کی یہی پالیسی تھی کہ اگر انہوں نے سیکرٹلی کوئی سٹاک رکھے ہوئے تھے ان کو یہ اوپن کر دیں. تو میں بڑے ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ آج چینی پھر 175 روپے 180 روپے کے اوپر آ گئی ہے جو 200 روپے کے اوپر پہنچ چکی تھی. لیکن یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اگر اس طریقے کے لیپسز ہوں گے, اس طریقے کی غلطیاں گورنمنٹ کرے گی تو اس کا خمیازہ گورنمنٹ کو بھگتنا پڑے گا, اور اس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑے گا, اور یہ سودا بہت مہنگا ہوتا ہے. عوام کی نظر میں ان کے حقوق طلب کیے جانے یا عوام کے مسائل کا حل نہ کیا جانا, ان کے مسائل کا تدارک نہ کیا جانا, 170 روپے سے 200 روپے چینی کا جانا, یہ بالکل سوالیہ نشان ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 160-70 نہیں تھی باجوہ صاحب, 140-45 سے لے کر 200 پر گئی ہے. ابھی بھی اگر آپ بات کر رہے ہیں نا 175 یا 80 والی, تو وہ نہیں مل رہی. جو دوسرا یوٹیلیٹی سٹورز تھے وہ بھی بند کر دیے گئے. بہت سی عوام وہاں سے فیض یاب ہو جاتی تھی, سبسڈی سے ان کو مل جاتی تھی, وہ بھی بند کر دیے گئے. عوام کے لیے تو راستوں کو بند کیا جا رہا ہے. اچھا میں اس میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں گورنمنٹ نے 153 روپے چینی کا ریٹ جو ہے نا وہ فکس کیا ہوا ہے. اب مجھے بتائیے کہ کہیں پر 153 روپے چینی مل رہی ہے؟ کہیں پہ نہیں مل رہی. جی باجوہ صاحب 165 روپے ریٹ ہے جی, 153 روپے نہیں ہے, 165 ریٹ ہے. لیکن ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ 165 بھی کہاں سے ملے گی. چلیں وہ 165 والی جگہ سے لے لیتے ہیں. نہیں مل رہی, بالکل نہیں مل رہی سر, یہ نہیں. تو پھر ریٹ کا کیا فائدہ ہوا جب 165 پہ بھی نہیں ملے گی؟ تو لیکن دیکھیں سر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب عوام جو ہے, جب یہ دیکھیں مختلف قسم کی رائے ہے, فریڈم آف اسپیچ ہے. جب سے گورنمنٹ نے, یہ صرف پنجاب میں ایسا نہیں ہوا کہ سی ایم مریم صاحبہ نے پنجاب میں گندم خریدنے کی اجازت نہیں دی, کے پی کے گورنمنٹ نے بھی نہیں خریدی گندم, بلوچستان نے بھی نہیں خریدی, اور سندھ نے بھی گندم نہیں خریدی. نمبر 4, میں یہ عرض کر دوں کہ 200 روپے اب نہیں ہے, اب 180 کے اوپر 175 کے اوپر چیزیں جو چینی ہے وہ مل رہی ہے, اور لوگوں نے جو سٹاک کیے ہوئے تھے وہ باہر آنا شروع ہو گئے ہیں. آپ یقیناً دیکھیں گے تقریباً 2 دن کے بعد چینی 170 اور 65 کے درمیان آ جائے گی. ہم ناظرین سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ 2 دن چینی کا بائیکاٹ کیا جائے تاکہ وہ جو باقی چینی ہے وہ باہر آ جائے. نہیں دیکھیں, میری ایک بات میں اس میں عرض کروں گا باجوہ صاحب سے جی کہ آپ جو کچھ فرما رہے ہیں یہ تو ہمارا موقف ہے نا, جن کے پاس اقتدار نہیں ہے. آپ تو اقتدار میں ہیں, آپ کی یہ بات نہیں بنتی کہ آپ ہمیں یہ کہیں کہ جی لوگ اب خود نکالیں گے آئیں گے. بھائی اقتدار کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ عوام کے لیے ریلیف آپ لوگوں نے دینا ہے, آپ بٹھائے گئے. اور آپ کو یاد ہوگا 2003-04 کی طرف ذرا واپس جائیے, 2003-04 میں ریٹ چینی کا 19 روپے کلو تھا, اور آج 2024-25 میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو چلے ہیں یہ وہی اقتدار انہی لوگوں کے پاس رہا, اور ملیں بھی انہی لوگوں کی ہیں, دوسروں کی بھی ہیں, جس کی بھی ہوں. میرا موقف اور عوام یہ کہتی ہے
کہ جب حکمران خود تجارت کرنے لگ جائیں تو پھر عوام کی خیر نہیں. یہ حکمران جب خود شوگر ملوں کے مالک ہیں اور یہ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں پورا حق ہے کہ ہم کہیں 100% آپ ذمہ دار ہیں, اور کوئی بھی نہیں ہے. اور کوئی ہے تو بتائیں. اگر اپنا کاروبار کریں گے تو اپنا نقصان تو کوئی بھی نہیں کر سکتا, فائدہ ہی سوچے گا. تو یہی لوگ ہیں جو اپنے مفاد کے لیے عوام کو گھسیٹ کے کہاں, میں نے مثال اس لیے دی تھی کہ ان چند سالوں میں 2 دہائیوں میں یہ عوام کو گھسیٹ کے کہاں تک لے گئے, اور ادھر ان کی کمائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. ان کی قوت خرید کیسے نہیں ختم ہوگی؟ یہ فرما رہے ہیں کہ ہاں بیچاری عوام کو, بھئی یہ تو ہم کہیں, آپ کیوں کہیں؟ آپ کو تو آپ ذمہ دار ہیں, آپ ذمہ دار ہیں. آپ کو تو یہ توڑ کے دکھانا بھی کون ہوتا ہے ذخیرہ اندوز جو اس طرح سے ذخیرہ کر کے بیٹھے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2003 اور 4 میں 19 روپے پر کلو گرام تھی چینی کی قیمت, تو آج بھی وہی اس کی مزدور کی سیلری ہے یا لوسٹ ریٹ ویسا ہی ہے جو 2003-4 میں تھا؟ قطعاً ایسا نہیں ہے سر, یہ بات نہیں ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 2002, 3, 4, 5 سے ہم نکلیں باہر. جب 2003-4 میں بھی شوگر ملیں جو ہیں وہ میکسیمم شریف برادران کی تھیں, آج بھی وہی صورتحال ہے. اور میں اس موقع پر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو چونیا کی شوگر مل ہے پاکستان کی سب سے بڑی شوگر مل ہے, یہ شریف برادران نے فروخت کر دی. جب یہ بند ہو گئی تھی, ڈیفالٹ قرار دے دی گئی, تو اس کو فروخت کر دیا گیا. اور جس پارٹی نے وہ چونیا کی شوگر مل, برادر شوگر مل غالباً اس کا نام ہے, وہ جنہوں نے خرید لی, انہوں نے اس کے اوپر محنت کی, انویسٹمنٹ کی, اور وہ شوگر مل چل پڑی. اور جب چل پڑی وہ, اور پوری مطلب اس کی پروڈکشن جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی, تو پھر جناب دھکے دے کر ان کو باہر نکال دیا گیا. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ بیچارے عدالتوں میں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں, اس لیے کہ شریف برادران چاہتے ہیں کہ ہم اس کے مالک ہیں, ہم یہ رہنے چاہیے. یعنی آپ نے تو اس کو ڈیفالٹر کر دیا, اور ڈیفالٹر کرنے کے بعد حکومت بھی آپ کی ہے, عدالتیں بھی آپ 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب ہماری جھولی میں اور ہماری جیب میں. تو اس طرح تو یہ ملک نہیں چلتا. وہ میرے بھائی نے, حافظ صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ جب خود حکمران جو ہیں وہ تجارت کرنے لگ جائیں تو وہ پھر ہم جس کو مافیا کہتے ہیں, وہ مافیا کیا چیز ہے؟ پکڑنے والے وہی لوگ ہیں نا جی, وہ پکڑنے والے خود ہیں, اس کو پکڑ ہی نہیں سکتے. آپ کی بات سے دیکھیے میں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا, میں بھی اپنا نقطہ نظر, یہ بالکل میں آپ کی بات کو کسی بھی صورت درست تسلیم نہیں کر رہا. آپ نے بالکل یہ جو ہے نا بغیر گراؤنڈ کے, بغیر ریالٹی کے یہ بات کی ہے کہ انہوں نے یہ بیچ دی اور پھر انہوں نے اسٹیبل کر لی اور پھر وہ چھیننا چاہتے ہیں, لینا چاہتے ہیں, وہ دھکے کھا رہے ہیں. یہ قطعی طور پہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. کورٹس میں تو معاملہ گیا تھا, چونیا شوگر مل کا معاملہ کورٹس میں تو پینڈنگ چل رہا ہے, یہ تو سب کو ہی پتا ہے. نہیں, ڈیفالٹ جو دیکھیں سر, وہ ڈیفالٹ کر گئے, وہ ڈیفالٹ. چلے یہ ہمارا ڈاکٹر صاحب یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. ہمارا ایشو یہ ہے کہ آپ کی پارٹی عوام کو ریلیف دے سکتی ہے, دے گی یا نہیں, بس اس پہ لاسٹ اب اپنا. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو حکمرانی کی تاریخ ہے اس کو اگر آپ کمپیریزن کریں کسی بھی دوسری گورنمنٹ کے ساتھ, مثلا گورنمنٹ آف جو پی ایم ایل این کی جب گورنمنٹ رہی ہے اس کو آپ پی ایم ایل این کے کمپیئر کریں, پی ٹی اے کے ساتھ آپ اس کو کمپیئر کریں, پی ایم ایل کیو کے ساتھ آپ اس کو کمپیئر کریں, پی ٹی اے کے ساتھ آپ اس کو کمپیئر کریں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. یہ بات روزے روشن کی طرح یاد ہے کہ جب بھی ریلیف دیا, جب بھی عوام کے لیے کی بہتری کے لیے منصوبے لگائے گئے, جب بھی عوام کا معیار زندگی بہتر ہوا, جب بھی جی ڈی پی پر کیپٹا جو ریٹ تھا وہ بہتر ہوئے, وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ پہ ہی ہوئی. اور جتنی ڈیلیورنس, جتنی ڈیولپمنٹ, جتنی انفراسٹرکچر, چاہے موٹر ویز ہو یا میڈیکل کالجز ہو یا یونیورسٹیز ہو یا روزگار کے معاملات ہوں یا ایکسپورٹ ہو یا چگیوں کا نظام ختم کرنا ہو یا پاکستان میں جو میڈیکل فری دی جا رہی ہے پنجاب میں وہ ہو یا پرچی فیس کا معاملہ ہو یا ہیلتھ کے جو معاملات ہیں کہ ہر بی ایچ یو یا آر ایچ سی کو نئے سرے سے ری ویمپنگ کر کے کروڑوں اربوں روپے لگائے گئے ہو یا صفائی ستھرائی کا معاملہ ہو, سب سے زیادہ ریلیف ہمیشہ اور آج بھی
PMLN کی گورنمنٹ نے دیا ہے، اور آج ایک کمپٹیشن چل رہا ہے مریم نواز اور میاں شہباز شریف کے درمیان کہ بہتر کس نے کام کیا، اور مریم نواز جو ہے وہ شہباز سپیڈ سے بہتر کام کر رہی ہے. اور آج کے دور میں پوری پاکستانی قوم یہ سمجھتی ہے کہ جتنی محنت مریم نواز اور میاں شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، اور جس قدر پاکستان اب ایک ٹریک کے اوپر آ چکا ہے، اس کی پہلے کبھی مثال نہیں ملتی. آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ یہ جو عارضی معاملات ہیں، جو ایشوز ہیں، یہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب ہم دعا گو بھی ہیں، لیکن عوام کے لیے ریلیف کہیں پہ بھی نہیں ہے. جو صاحب گزارش یہ ہے کہ دیکھیں یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ کمپیریزن کی بات کر رہے ہیں. بھئی کس بات کا کمپیریزن؟ آپ 35 سال سے اس ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے. میاں نواز شریف صاحب حکمران رہے، شہباز شریف صاحب حکمران رہے، اور پنجاب میں تو باریوں کی بات میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اور اب ساری پارٹیاں جو ہیں، ابھی دیکھیں نا، یہ جو آپ تو لڑتے رہتے ہیں، اپوزیشن ہے اور حکومت ہے، لیکن جب ان کو اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں، جب اپنی برات لینی ہوتی ہے، KPK اسمبلی میں دیکھیں نا کہ انہوں نے آپس میں سیٹیں تقسیم کر رہی ہیں کہ انتخاب نہ ہو کسی طرح. وہ تو بھلا ہو ایک بندے کا جس نے نومینیشن فارم واپس لینے سے انکار کر دیا تھا، اس کی وجہ سے سب لوگ ایکسپوز ہو گئے. اس لیے یہ دیکھیں جب آپس میں مراد کا معاملہ ہوتا ہے، جب آپس کی تنخواہیں بڑھانی ہوتی ہیں، مراد لینی ہوتی ہیں، تو ساری پارٹیاں اکٹھی ہوتی ہیں. اس وقت تو عوام کا خیال نہیں ہوتا، اس وقت تو کوئی کمپیریزن نہیں ہوتا. لیکن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے یہ گزشتہ 35 سال سے یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہے. ان کی کرپشن پر یہ سڑکوں پر گھسیٹنے کی باتیں کرتے رہے، یہ سارا کچھ کرتے رہے. لیکن اب اس کے بعد یہ کہ جب خوف آیا ہے ایک پارٹی سے اور اس کے یہ کو محسوس ہوا ہے کہ عوام میں ہماری جڑیں نہیں ہیں، تو پھر جو ہے نا وہ ساتھ مل گئے. اب بھی میں اس وقت یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ کمپیریزن کس بات کا. مریم بی بی جو ہیں وہ انہوں نے لاہور میں ڈیولپمنٹ کے کام شروع کیے 137 ارب کے، 70 ارب روپے 30 جون تک کام مکمل ہونے تھے. اور وہ سارا جو ٹی وی ہے، ٹی وی کے اشتہارات کو نکال لیں، آپ اخبارات کے اشتہارات دیکھ رہے ہیں، تو سب ٹک ٹاک جو ہے نا جی، نہیں سب لوگ ایسے کرتی ہیں، لیکن یہ مقابلے میں بہت آگے نکل گئی ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ بردر. ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ یہ آواز آ رہی ہے جی مجھے. تھینک یو. ہم دعا گو بھی ہیں اور آپ سے پر امید بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگ عوام کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کر پائیں گے. تھینک یو ویری مچ. اچھا ڈاکٹر صاحب انصاری صاحب، ایک جو واقعہ بلوچستان میں پیش آیا، میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گا. میرے اندر نمو پاتی ہیں آنے والی نسلیں بھی، خدا کے بعد میں تخلیق کا کردار عورت ہے. پھر اس کے بعد ایک اور شاعر فرماتا ہے، ظلم سہتی رہی چپ چاپ برسوں، ظلم سہتی رہی چپ چاپ برسوں، اور دنیا نے کہا عورت نرم دل ہے. انصاری صاحب کیا کہیں گے جو یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے؟ کیا حکومت کی رٹ کہاں کھڑی ہے؟ حکومت ہے نہیں ہے؟ کیوں اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے ایک انسانیت کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. جی دیکھیے گزارش یہ ہے، میں نے آغاز میں یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے اس ملک میں گزشتہ 77 سالوں سے چہرے بدلتے رہے. سسٹم ہمارے پاس وہی موجود ہے. جس طرح کی بیوروکریسی انگریز نے چھوڑی تھی، وہی بیوروکریسی جو ہے وہ صرف فرق یہ پڑا ہے کہ وہ گورے افسر تھے، اب کالے افسران آ گئے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. ہمارا آئین، ہمارا کانسٹیٹیوشن 1973 کا یہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے، لیکن فلاحی مملکت کی طرف کسی حکمران نے توجہ نہیں دی. اور آج تک بھی یہی پوزیشن ہے کہ ہم قرآن سے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی دور ہیں جتنی دور ہم 1947 خرابیاں بھی اسی وجہ. اور یہ خرابیاں بھی جو ہے نا، دیکھیے آپ جب قرآن کو پروموٹ نہیں کریں گے، آپ کا جو دستور ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے بچوں میں قرآن کی تعلیمات کو فروغ دیا جائے گا. وہ یہ کہتا ہے کہ عربی کی تعلیم جو ہے وہ بچوں کو دی جائے گی، تعلیم دلوائی جائے گی. لیکن المیہ اس ملک میں یہ ہے کہ ہمیں اپنی سیٹوں کو کس طرح بڑھایا جائے، سینٹ میں کس طرح ہم نے پہنچنا ہے، قومی اسمبلی میں ہم نے کس طرح پہنچنا ہے، پارلیمنٹ میں کس طرح پہنچنا ہے. تو پھر یہ جو اس طرح کی جو خرابی ہیں نا جی، وہ بجائے تنزلی کی طرف جانے کے لیے وہ پروموٹ ہو رہی ہیں.
اور وہ پروموٹ کرنے میں جو اہم کردار ہے وہ حکومت کی ان پالیسیز کا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عوام کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے. یہ تو ایک واقعہ ہے نا جی, یہ تو ایک وہ واقعہ ہے جو رپورٹ ہو گیا ہے. رپورٹ ہونے کے علاوہ کتنے واقعات ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی گنا زیادہ جو ہے وہ ایسے واقعات ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہو پاتے. اور یہ واقعہ بھی آج کا نہیں ہے, یہ کچھ مہینے پہلے کا واقعہ ہے جو اب میڈیا پر آ گیا تو پورے میڈیا میں شور مچ گیا, سوشل میڈیا میں بھی شور مچ گیا. اس کے اوپر گرفت ہونی چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابقہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے نواب غوث بخش صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ جناب؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا فضل ہے, رب کا احسان. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ المیہ کیا ہے, ریاست کہاں پہ کھڑی ہے, پھر یہ بتائیے گا کہ ہر واقعہ جو ہے وائرل ہونے کے بعد ہی اس پہ نوٹس لیا جاتا ہے. اتنی بے حسی, اور وہ بھی ہوا کی بیٹی کے ساتھ, کیوں؟ دیکھیے, آپ جہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں یا جہاں پہ ہم رہتے ہیں, ہمارا ملک ہے بہت بڑا, بہت اچھا ملک ہے, لیکن اس کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ اس کے اوپر ہم فخر کر سکے. ہم حیران ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا رمضان کے مہینے میں جو کچھ بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمارے یہاں سسٹم بالکل غلط ہے اور یہ چیزیں بہت پہلے سے ایگزسٹ کرتی ہے. یہ کوئی نئی بات ہے, چنبے کی بات نہیں ہے. بس پھر اس کو اچھالنے کے لیے اپنی ویورشپ کرتے ہیں, کچھ لوگ بناتے ہیں سوشل میڈیا, تو کچھ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کیا وہ ہے خدمات ہیں سوسائٹی کے لیے. نہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ یہ زیادتی کی گئی ہے؟ یہ کتنے چیز زیادتی ہے, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. دیکھیے, اگر کوئی غلط راستے پہ جاتا ہے یا جاتی ہے, اس کے لیے اس کو امیجیٹلی کہتے ہیں کہ جی غیرت کی بات ہے, ٹھیک ہے جی, چلو اچھی بات ہے. گٹ ریئیکشن یہی ہوتا ہے. بے راہ روی جب ہو تو اس میں ماں باپ جو بھی ہوتے ہیں ان کے پاس ایک وہ طاقت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر باپ اپنے بچے کو, کسی اولاد کو قتل کرے تو اس پر کیس بھی نہیں ہوتا ہے, اسلامی طریقے سے بھی اور ویسے بھی. اب یہاں پہ قانون ہے نہیں جی, خون کا بدلہ تو خون ہے, چاہے وہ جو بھی کرے, وہ باپ کرے, بیٹا کرے, خون کا بدلہ تو خون ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناانصافی, یہ زیادتی نہیں کی گئی. مجھے آپ دوسری سائڈ پہ زبردستی کھڑا مت کیجئے. آپ جا کے پڑھ لیجئے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات, اس کے بعد میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں بالکل کہہ رہا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے, بہت بڑا ظلم ہے. میں کبھی بات نہیں کروں گا, لیکن میں آپ کو اسلام میں جو بتایا ہے, میں جنرلی آپ کو باتیں کر رہا ہوں کہ اگر آپ بیٹے کو اپنے قتل کرتے ہیں تو کیس نہیں بنتا, بیٹا باپ کو قتل کرے گا تو وہ بنتا ہے. یہ بے راہروی کے قصے ہوتے ہیں اور بہت غلط طریقے سے استعمال بھی ہوتے ہیں جی. یہ ہمارے برابر والے صوبے سندھ میں بہت زیادہ ہوتا ہے جی. بالکل نواب صاحب, ریاست کہاں کھڑی ہے, قانون ہمارا کہاں کھڑا ہے؟ اگر یہ تو جو بات آپ کر رہے ہیں, اس سے تو بہت سارے باپ جو ہیں اگر غلط وے پہ بھی ہوں گے تو ان کو تو ایک سپیس مل جائے گی کہ آپ ایکس سی ایم رہ چکے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر باپ بیٹے کو قتل کر دے تو اس کا کوئی سزا نہیں ملے گی. یہ تو غلط شریعت کی غلط تشریح ہے جو نواب صاحب کر رہے ہیں, ایسا تو ہرگز نہیں ہے. موجود ہیں یہاں پر, میں تشریح نہیں ہے بھائی, میں نے جہاں پڑھا ہے میں آپ کو دے دوں گا. آپ مجھے کیوں متنازع بنا رہے ہیں؟ میں آپ کو سیدھی بات کر رہا ہوں کہ بہت غلط ہوا ہے, بالکل غلط ہوا ہے. آپ مجھے کیوں ملائن کرتے ہیں جی؟ میں بہت ہی نہیں, ہم آپ کو نہیں کہہ رہے, ہم ایک جنرل بات کر رہے ہیں, جنرل بات کر رہے ہیں. نہیں دیکھیے, جنرل بات نہیں جی, میں نے بتایا میں نے پڑھا ہے کہیں پہ. نہیں, آپ نے غلط پڑھا ہے, ہم یہ کہتے ہیں آپ نے یہ غلط پڑھا ہے. میں اس میں عرض کروں گا ایک بات, محترم ہمارے بڑے ہیں, بات سنیے. قرآن کریم میں صاف ہے, من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما. ترجمہ یہ ہے, جس نے بھی کسی بھی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا تو اس کی اللہ کے ہاں اتنی زیادہ سزا ہے کہ وہ کبھی بھی اسے معافی اللہ کے ہاں نہیں ملے گی, ہمیشہ کے لیے جہنم بھی ہے. اور اللہ کے اس قانون کو یہاں نافذ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. لہذا آپ کو اگر کسی نے یہ سمجھایا ہے کہ باپ کے ہاتھوں بیٹا قتل ہو جائے تو اس کا کوئی قانون اس کو نہیں پکڑتا,
یہ بالکل آپ کو غلط بتایا گیا، قرآن کریم کے خلاف ہے۔ اچھا نواب صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جو 11 لوگوں کو گرفتار کیا، جس کو بھی گرفتار کیا سارے قبیلے کو گرفتار کر لے میری طرف سے جی، میں نے غلط بات نہیں کی، میں نے پڑھا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، اور نہ میں عالم ہوں کہ میں ان کو عالم۔ چلو وہ ایک بات سائڈ پہ ہو گئی، ہمیں یہ بتائیں کہ جو بلوچستان حکومت ہے اس ٹائم وہ کیا کر رہی ہے؟ بلوچستان حکومت ابھی آج، اب میں تھوڑی دیر پہلے چیف منسٹر صاحب کا وہ سن رہا تھا، کیا کہتے ہیں، کیا کہیں اپنا بیان، جی وہ میڈیا کہہ رہے تھے کہ جی یہ ان کی شادی، یہ جو وہ انہوں نے کہا کہ یہ آپس میں نکاح نہیں کیا ہوا تھا، شادی نہیں کی ہوئی تھی، لڑکی کی عمر یہ تھی اور مرد جو تھا 40 کے 50 سال کا تھا، تو یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ اب یہ ایک اور جہد دے گئی ہے اس سلسلے کو، لیکن میں آپ کو جانتا ہوں، مارک مائی ورڈز جی، آپ کے پاس ریکارڈنگ ہوگی، اگر جو بھی سرکار نے جو بھی فیصلہ کیا، عدالت نے جو بھی فیصلہ کیا، آپ کو اچھا لگا، میرا نام غوث بخش ہے، آپ پھر مجھ سے پوچھنا، میں آپ کو مانو ان وہی بات بتاؤں گا جو واقعہ ہے، کیونکہ یہ قبیلہ جو ہے اور یہ سردار جو ہے میرا رشتہ دار ہے جی، میرے نانا کے خاندان سے، ٹھیک ہے جی، جن کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، جنہوں نے زیادتی کی ہے، اچھا جنہوں نے زیادتی کی ہے، سردار کی آپ بات کر رہی ہے، میرے ماموں کا جو ہے نا، میرے نانا کا خاندان ہے جی، وہ سردار شہربار، شیرباز جی، شہرباز نہیں جی، شیرباز، ٹھیک ہے۔ تو میں ابھی پتہ چلا ہے، میں ابھی کوئٹہ آیا ہوں، تو میں گھر کی بات ہوگی، مجھے پورا منوان پتہ چلے گا کہ کیا ہوا کیوں ہوا، میں اپنے چچا ماموں زادوں سے پوچھوں گا سب سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بچہ بڑا سیدھا بچہ تھا، کیوں ہوا کیسے ہوا، یہ اس کے پیچھے کوئی سٹوری ہوگی، لیکن آپ تسلی رکھے کہ یہ میرے نانا کا خاندان ہے، یہ سردار جو ہے میرے نانا کا تسلسل ہے جی، تو ادھر میں آپ کو ہر چیز بتا سکتا ہوں، لیکن یہ کہ ڈرائیونگ فورس کیا تھی اور یہ کیوں ہوا ایسے، یہ بالکل غلط ہوا، اس خاندان میں میرے ماموں میں میرے نانا میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جی جس کو آپ کہیں کہ انہوں نے جبر کیا، ظلم کیا، یقیناً اس کی ڈرائیونگ فورس کا پتہ چل جائے گا، اور میں قوم کو بتاؤں گا، کیونکہ یہ بدنامی بھی ہے سرداروں کی، ایک سردار کا کیا ہوا دوسرے سردار پہ ہم نہیں انسرٹ کر سکتے، نواب صاحب عید سے 3 دن پہلے کا واقعہ تھا، 35 روز اس کو ذرائع یہ کہتے ہیں کہ روکا گیا، وہاں پہ لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا، پھر یہ جب وائرل ہوتا ہے تو اس کے بعد ہی لوگوں کو پتہ لگتا ہے اور پھر انصاف کے کٹہرے کھولے جاتے ہیں ان کے لیے، تو یہ سرداروں کا تو ایک الگ قانون ہے بلوچستان میں۔ جی نہیں، سرداروں کا کوئی الگ قانون نہیں جی، سرداروں کے تعلقات اگر ہے نا اس طرف آپ لوگوں کی طرف تو پھر اس کے لیے قانون الگ ہو سکتا ہے، ہمارے لیے کوئی قانون نہیں ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں آپ کو اتنی سیدھی بات بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو ایگزیکٹلی ایک سیکنڈ کا جو ہے نا سلسلہ جو ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ وہ میرا خاندان ہے جی، خاندان اس طرح سے کہ میری ماں کا خاندان، میرے نانا کا خاندان، تو بالکل غلط ہوا ہے، وہ ایسا کرنے والا بچہ بھی نہیں تھا کوئی۔ شکریہ سردار صاحب، آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے، تھینک یو ویری مچ۔ ضیاء الدین انصاری صاحب، آپ سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں، جو بات نواب صاحب نے کہی اس سے اتفاق کرتا ہے قانون؟ دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھا ہے انہوں نے، کس ملک کے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بیٹا باپ جو ہے اگر بیٹے کو قتل کر دے تو اس کی کوئی سزا نہیں ہے، میرا خیال ہے یہ پاکستانی قانون، ہم بھی 35 سال سے وکالت کر رہے ہیں اور پاکستان کا قانون جو ہمارے ٹپس پر موجود ہے، یہ ایسی ناانصافی تو کسی قانون میں نہیں ہو سکتی، اس لیے دیکھیں بس اصل میں جو مائنڈ سیٹ ہے نا جی، کسی جگہ پر سردار ہوں، وڈیرے ہوں، ہمارے پنجاب کے جاگیردار ہوں، ان کا ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے، وہ کوئی نہ کوئی جواز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی غیرت کو جو ہے نا جی وہ جسٹیفائی کرتے ہیں، راستہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں اس کے پیچھے چاہے بے-روی ہو چاہے کوئی اور معاملہ ہو، لیکن ایک خاتون جو ہے اس کو مرڈر ہوتے ہوئے تو پکچر جو ہے، ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے، وہ نظر آ رہی ہے اور وہ یہ واقعہ ہوا بھی ہے، اور پھر دیکھیں نا جی کہ
हमारा जो मीडिया है वो उसको लेकर आगे बढ़ना चाहता होगा, लेकिन क्या मजबूरियां थी कि ये कई हफ्तों तक जो है वो मामला दबा रहा 35 दिन तक दबा रहा और था। नहीं आया सामने। इसका ये वीडियो तो ज़ाहिर है उसी दिन बनी होगी जी, ना, बिल्कुल, बाद में तो बिल्कुल। वीडियो नहीं बनी, नहीं वीडियो बनी। उसी दिन बनी है, लेकिन वो जब वायरल हुई है तो हुकूमती मशीनरी भी हरकत जराए में ये आई है। कहते हैं कि लोगों को बहुत ज्यादा डराया धमकाया गया है, इस वजह से ऐसे ही 1 होगा, महीने से ऐसे ही ज्यादा हो गया है। ऐसे ही और होगा। अगर ये अभी भी वायरल ना होती तो इसका मतलब इंसाफ तो नहीं, अभी भी नहीं मिलना था मैंने किसी तो अर्ज किया ना जी, देखिए ये तो एक वाकया है ना जो वायरल हो गया और मीडिया पर आ गया, वरना इससे कई गुना ज्यादा ऐसे वाकयात हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते। तो ये तो हमारे सिस्टम की कमजोरी है। हमारे हुक्मरान जो हैं वो मैंने पहले भी अर्ज किया था कि वो अपनी मराद पर टाइम मसरूफ हैं। बिल्कुल शॉर्ट है। मुझे ये बताइएगा कि कानून क्या कहता है कि इस पे दफा 302 ही लगेगी, चाहे बिल्कुल बाप बेटे को कत्ल करे या बेटा बाप को। बिल्कुल कोई इसके अलावा और चारा नहीं है। और कानून जो है पाकिस्तान का वो सबके लिए बराबर है, वो वडेरा हो, जागीरदार हो, गैरत के नाम पर हो, किसी और नाम पर हो, ये जस्टिफिकेशन कोई नहीं है। एक इंसान की मौत जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है, ये हमारी शरीयत कहती है। और हमारा पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि जिसने इंसान को कत्ल किया है उसकी सजा मौत है, ताजीर में उसकी सजा उम्र कैद है। वो अपनी जगह शुक्रिया पर मौजूद है। अंसारी साहब आपका, बदूस शाही साहब आपका। लास्ट पे जाने से पहले प्रोग्राम के इख्तिताम पे मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। रोटी गल विच फा पांदी है, रोटी नुकरे चाह लांदी है, एथे रोटी बंदा की खानी है, एथे रोटी बंदे खा जाती। तो नाजरीन मिलते हैं इंशाल्लाह कल, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।